अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में मैं आपकी होस्ट आमसा फातिमा आपके लिए लेकर आई हूँ रोमांटिक नावल टू कपल बेस ऑफिस बेस नावल लव स्टोरी की डायनामिक बेस। बहुत ही रोमांटिक और हार्ट टचिंग नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और अपनी राय ज़रूर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और हाँ, चलते चलते वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है जी। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। मिन्हा ने सवालिया नज़रों से आयला की जानिब देखा था। नहीं, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है वहाँ जाकर टाइम वेस्ट करने का। मैं आराम से बैठकर मीर ज़ियान हैदर को सोचती हूँ। मैंने खुद को 2 दिन दिए हैं न जाने के लिए कि ये सब वक्ती था या वाकई ही मुझे मीर साहब से मोहब्बत हो चुकी है। आयला के वापस ज़ियान हैदर का किस्सा छेड़ने पर मिन्हा नफ़ी में सर हिलाते वहाँ से निकल आई थी, क्योंकि पिछले इतने घंटों में यह नाम सुनकर वो पक चुकी थी। मिन्हा के जाने के बाद आयला भी म्यूज़िक ऑफ करते वहाँ से उठ गई थी। आयला 10 साल की थी जब ये औरत उसकी माँ बाप की ज़िंदगी में आई थी और उसकी मामा का आशियाना तबाह करके उस औरत ने अपना घर बसा लिया था। और यही नहीं, फाहरा बेगम ने आयला को मामा और उसके बाबा के सामने बदकिरदार सामने करने के लिए उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर यकीन करते इकराम साहब ने उनकी मामा को तलाक दे दी थी, जिन्होंने इन सब बातों का इतना सदमा लिया था कि 1 साल बाद ये दुनिया छोड़ गई थी। आयला मुकम्मल तौर पर फाहरा बेगम के रहमो करम पर थी, जो इसके साथ जीना जितना हो सकता था बुरा सलूक करती थी, उसे हर वक्त डांटती रहती। और अगर जवाब में आयला कुछ कर भी देती तो इकराम साहब उसे कभी भी कुछ नहीं कहते थे। वासे सब रेडी है ना? अभी ज़ियान भाई की कॉल आई है कि हाशाम भाई होटल में पहुंच चुके हैं, किसी लम्हे भी अंदर आने वाले हैं। जोया जल्दी से उन सब की करीब आते बोली थी, जिस पर वलीद ने लाइट्स ऑफ करने का इशारा कर दिया। अगले चंद सेकंड में मुख्तलिफ रोशनियों से जगमगाता पूरा हाल तारीकी में डूब गया था। उन सब कज़न्स ने मिलकर हशाम को सरप्राइज़ बर्थडे प्लान किया था और उनकी पूरी फैमिली, हशाम दोस्त और ख़ानदान, बाकी कुछ खास लोग मौजूद थे। हशाम घर भर का बहुत सबका चहेता बेटा भी था और उनका सुलझा अंदाज, काबिलियत और बहादुरी ने उसे वैसे ही सब से मुमताज़ कर दिया था। मिन्हा अपनी फ्रेंड कशमाला के बर्थडे में आई हुई थी, मगर उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि इतने बड़े होटल में किस हाल में कशमाला की बर्थडे पार्टी अरेंज की गई है। कशमाला का नंबर वो कितनी बार ट्राई कर चुका था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। इसी लम्हे मिन्हा की नज़र सामने मौजूद हाल पर पड़ी थी, जिसके बाहर बर्थडे पार्टी लिखा हुआ था। वो बिना इर्द गिर्द गौर किए जल्दी से उसकी जाने बढ़ी थी, ये देखे बिना कि उसके पीछे हाल में इंटर होने वाला शख्स वही पुलिस वाला था, जिसके साथ 2 मुलाकातों हो चुकी थी। बाहर तो पार्टी लिखा है और लाइट्स भी ऑन हैं, तो फिर इधर उधर इतना अंधेरा क्यों है? मिन्हा अंधेरे को घूरती हुई मुड़ने लगी थी जब वो किसी फौलादी शय से बुरी तरह टकराई थी, और इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती, मुकाबिल ने उसे बाहों में भरते हुए गिरने से बचा लिया था। उसी लम्हे लाइट्स ऑन हुई थी और पूरा हाल रोशनी से नहा गया था। हशाम को बर्थडे विश करने के लिए खोले गए, उनके मुंह अब हैरत के मारे मज़ीद खिल चुके थे। हशाम पर्पल कलर की शर्ट फ्राक में मलबूस एक गुड़िया सी नाजुक लड़की को बाहों में भरे खड़ा था। कुछ देर पहले वो सब जो हशाम को सरप्राइज़ देने वाले थे, हशाम के इस सरप्राइज़ पर खुद ही सख्ते में आ चुके थे। होटल वालों ने इन सब की हिदायत के मुताबिक म्यूज़िक भी ऑन कर दिया था और हशाम पर गिराने जाने वाले फूल की पत्तियां अब दोनों पर गिर रही थी। ये मंजर देखने वाले कुछ लोगों की नज़रों में हैरत, कुछ सवाल और कुछ में हसद और जालसी वाज़िह थी। फायका का दिल चाहा कि इस लड़की को घसीटकर हशाम से दूर फेंकते, और हशाम और मिन्हा के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे। मिन्हा हशाम को अपने सामने देख कर डर गई, क्योंकि पिछले 2 एक्सीडेंट्स उसके लिए बहुत बुरे रहे थे। मिन्हा ने उससे डर से कहीं ये सड़ियल पुलिस वाला फिर से ना उसके ऊपर चढ़ जाए जकड़ लिया, और इस हरकत और चेहरे के तासरात बढ़ता हशाम के चेहरे पर न जाने कैसे एक पल के लिए मनहूस कुन मुस्कुराहट बिखर गई थी। ये लड़की 2 मुल्क उसे समझ चुकी थी कि वो कितना बदलिहाज और बेमरवत इंसान है। मिन्हा की हल्की सी मज़ाहमत पर हशाम ने होश में आते उसको सीधा करते अपनी बाहों से आज़ादी बख्श दी थी। ज़ियान भी हाल में दाखिल हो चुका था और हैरानी से उन दोनों की जानिब देख रहा था। उसने तो हशाम को अकेला अंदर भेजा था, फिर ये लड़की कहाँ से आ गई? मिन्हा का इतने सारे लोगों और हशाम के सामने अपनी पोजीशन पर शर्म से डूब मरने को दिल चाह रहा था। सब लोगों की नज़रें खुद पर महसूस करते हुए जल्दी से वहाँ से निकल आई थी। हशाम घर वालों की जानिब से दिया जाने वाला सरप्राइज़ तो समझ चुका था, लेकिन मिन्हा की यहाँ मौजूदगी उसकी कुछ खास समझ में नहीं आई थी। मगर जो भी था ठीक हुआ नहीं था, और उसे भी अभी उसे सबके मशकूक नज़रों का जवाब भी देना था। हशाम मुस्कुराते हुए घर की जानिब बढ़ा था, जिनमें कुछ लोग अभी भी हैरत ज़्यादा थे। सब से मिलकर उसे ज़बरदस्त सरप्राइज़ पर खुशी का इजहार करने पर शुक्रिया अदा किया था। वो उनकी
اس طرح کے سرپرائز پہ بہت خوش بھی تھا اور نہال بھی ہو رہا تھا، کیونکہ اسے اس بات کی توقع نہیں تھی، جس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے رونما ہونے والے واقعے کو بلانے سے سب محبت سے حشام کو وش کرنے لگے تھے۔ فائقہ کا موڈ سخت آف اٹھ چکا تھا، لیکن حشام کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو کور کر لیا تھا۔ کون تھی یہ حسین پری اور تمہاری باہوں میں کیا کاری تھی؟ واسع چھیڑنے والے انداز میں کہتے حشام کے قریب آیا تھا۔ باقی سب رشتے الگ، لیکن واسع کی حشام بہت اچھی دوستی تھی، واسع کی اور حشام سے بہت اچھی دوستی تھی۔ تم یہی سمجھ رہے ہو کہ ابھی جو کچھ ہوا وہ سب کا علم ہے مجھے؟ حشام کی نظروں میں منہا کا دلکش سراپا سمایا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ صرف اتفاق ہے یا کوئی ریزن۔ وہ لڑکی ہر بار کیوں اس کے سامنے آ رہی تھی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن تم دونوں کی اینٹی بڑی فلمی تھی، جیسے لگ رہا ہو پراپر پلاننگ کی گئی ہو۔ یہ دیکھو، واسع نے اسے تن کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا موبائل اس کے سامنے کیا تھا، جس میں ان دونوں کی بہت ہی کمال کی پرفیکٹ پکچر لی گئی تھی، جس میں حشام اور منہا بالکل ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے لگ رہے تھے۔ ابھی اور اسی وقت ڈیلیٹ کرو اسے۔ یار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، تم جو سمجھ رہی ہو بالکل بھی میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ حشام بالکل ہی پاگل ہو رہا تھا، جس طرح انہیں دیکھ کر سب کا ری ایکشن تھا، اس کی وجہ حشام پکچر دیکھ کر سمجھ گیا تھا۔ حشام نے بے اختیاری میں دونوں ہاتھ منہا کی کمر پہ کے گرد پلائی اسے گرنے سے بچایا ہوا تھا۔ منہا نے گرنے کے ڈر سے حشام کے کندھے سے تھام رکھا تھا۔ وہ دونوں بالکل پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ حشام وائٹ کلر کی پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا اور منہا پرپل فراق میں۔ حشام فوراً تصویر سے نظر پھیر گیا تھا۔ حشام کے کہنے پر واسع نے اپنے موبائل سے تو ڈیلیٹ کر دی، لیکن حشام کو سینڈ کرنا نہیں بھولا تھا۔ ویسے کل جو بھی ہوا بہت مزہ آیا، لیکن مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی حشام بھائی، وہ پیاری سی لڑکی آئی کہاں سے؟ اگر وہ لڑکی غلطی سے بھی پارٹی میں آ گئی، پھر بھی ٹائمنگ کتنی پرفیکٹ تھی دونوں کی۔ وہ سب کزنز لاؤنج میں جمع تھے جب رمشا کل والے واقعے کا مزہ لیتے ہوئے بولی تھی۔ کل تو سب حشام کے ایک بار کہنے پہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کہاں سے آئی خاموش ہو گئے تھے، مگر ابھی تک کوئی اس واقعے کو بھولا تک نہیں تھا۔ یار پہلے تو سنا تھا کہ کل دیکھ بھی لیا، اور راستہ بھول کر آنے والی پریاں کیسی ہوتی ہیں؟ تیمور نے بھی ان سب کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ سب کل والے موقع کا مزہ لے رہے تھے۔ بے شرم انسان، تھوڑی ہی دیر میں لڑکی کو تاڑ لیا تم نے۔ زویا نے اسے ایک زوردار چپت رسید کی تھی۔ ہاں تو اور کیا، ذرا سا ٹائم اور ملتا تو نمبر بھی مانگ لینا تھا۔ میں نے اس حسینہ کا حشام بھائی کی طرح بورنگ تھوڑی نہ ہوں۔ اتنی پیاری لڑکی باہوں میں تھی اور آگے سے ہونک بنے کھڑے تھے۔ تیمور کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ افسوس سے سر ہلاتے اس نے ایسے جواب دیا جیسے بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو اس کا۔ اسے بورنگ نہیں، شریف انسان کہتے ہیں۔ حشام کو اس ٹائپ کی لڑکیاں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے، اور تمہاری یہ باتیں ابھی ماموں کو بتاتی ہوں، پھر وہی تمہیں اس لڑکی سے نمبر دلا کر دیں گے۔ کب سے حشام اس لڑکی کے حوالے سے باتیں سنتی، فائقہ آخرکار بول ہی پڑی، جبکہ فائقہ کا غصہ اور جیلسی سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ تیمور کے ساتھ ساتھ باقی بھی اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پائے تھے۔ ایک منٹ، تم کہیں اس لڑکی سے جیلس تو نہیں ہو رہی؟ تیمور فائقہ کو چڑھانے کے لیے جان بوجھ کر اور زور زور سے ہنسنے لگا تھا، اور اس کی شکل تو دیکھنے والی تھی جیسے لال انگارہ بھوکا بنے جا رہی تھی اور دن ہی دن میں کڑتی جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کا مرڈر ہی کر ڈالتی۔ تم ہمیشہ فضول ہی بولا تیمور، بہت ہنسی آ رہی ہے نا تم سب کو؟ مجھے تم لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی، میں جا رہی ہوں۔ فائقہ ان سب کے ہنسنے پر ناراضگی کا اظہار کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ سب کے روکنے پر بھی وہ نہیں رکی تھی۔ تیمور تم بھی کچھ زیادہ ہی بھول لیتے ہو، دیکھو اب وہ ناراض ہو گئی ہے۔ بسمہ نے تیمور کو جھٹکا تھا۔ چھوڑو، اس کی عادت ہے ہر بات پر منہ بنانے کی، ہم سب کی تو صرف مذاق کر رہے تھے، اس میں اتنا اوور ری ایکٹ کرنے کی کیا بات ہے؟ ویسے جہاں تک میرا خیال ہے حشام بھائی کی اس سے بالکل بھی نہیں بننے والی، ان کے لیے تو کوئی دھیمے مزاج کی سلجھی ہوئی لڑکی ہی سوٹ کرے گی۔ تیمور کو شروع سے ہی فائقہ کا ایسا بیہیو پسند نہیں تھا، وہ کھلم کھلا اظہار بھی کرتا تھا، اور ٹھیک کہہ رہی تھی فائقہ، تم بس الٹا ہی بولنا۔ اس کی بات پر ایگری ہونے کے باوجود بھی رمشا ہنستے ہوئے ٹوک گئی تھی، کیونکہ یہ بڑوں کا فیصلہ تھا اور اس لیے ان میں کوئی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ رمشا کو بھی فائقہ کزن کے طور پر فائقہ بہت پیاری تھی، لیکن اسے بھابھی کے روپ میں تو وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور نہیں چاہتی تھی کہ حشام بھائی کی زندگی میں وہ آئے اور ان کی بھابھی بنے۔ پاپا جانی آپ کب آئے؟ آپ تو سندھ گئے ہوئے تھے نا کچھ دنوں کے لیے؟ منہا صبح صبح اپنے پاپا جانی کے سامنے دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھی۔ بھاگ کر آتے وہ ان کے سینے سے آ لگی تھی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ اسے اپنے سینے میں پیچ گئے تھے، جیسے اسے آگے آنے والے خطرے سے محفوظ رکھنا چاہتے ہوں۔ کام جلدی ختم ہو گیا تھا، مجھے اپنی گڑیا کی یاد آ رہی تھی تو اس لیے چلایا۔ شہباز خان کے لہجے میں اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے پیار
محبت اور پیار کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کی پیشانی پر فکر اور پریشانی کی لکیریں واضح تھی۔ ایس پی ایس شام گردیزی لمحہ لمحہ اس کے قریب پہنچ رہا تھا اور کسی وقت بھی اسے شہباز خان کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو سکتے تھے۔ خود سے بھی زیادہ شہباز خان کو منہا کی ٹینشن تھی۔ اس دنیا میں اس کے سوا اس کی بیٹی کا کوئی نہیں تھا جو منہا کی اس کی جیسی حفاظت کر سکے۔ شہباز خان کے دشمن جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے اور شہباز خان کی گرفتاری کی خبر ملتے ہی اس سے بدلہ لینے کے لیے وہ منہا کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اسی بات نے اس کی راتوں کی نیند چھینی ہوئی تھی۔ وہ ایس پی ہے شام کے آگے ہار مان چکا تھا اور اب اس کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹھے کر چکا تھا جن کی بنا پر شہباز خان کا بچ نکلنا بہت مشکل تھا اور وہ بچ کر کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ آئلہ نے میر حیدر زیان کی عالی شان آفس میں قدم رکھا۔ 2 دن کے بجائے اس نے خود کو پورا ہفتہ دیکھ لیا تھا، مگر زیان کے حوالے سے اس کے جذبات میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میر زیان اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ آئلہ جیسی احساس سے آری لڑکی پہلی نظر میں محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ یہ احساسات اور جذبات آئلہ کے لیے بہت نئے اور انوکھے تھے، جنہوں نے اس کے دل کی دنیا بدل کے رکھ دی۔ آئلہ پہلی بار اپنی زندگی کے کسی معاملے میں اتنی سیریس ہوئی تھی۔ اس کو زیان کے آفس میں بیٹھ کر اس کا ویٹ کرتے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ جب بھی اس کے پی اے سے ملنے کا کہتی تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا، سر بزی ہیں۔ آئلہ سمجھ گئی تھی کہ زیان جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ مزید 1 گھنٹہ ویٹ کرنے کا سوچتے اس نے پلان بنا لیا کہ اب کہ اسے کیا کرنا ہے۔ زیان سے ملے بغیر تو وہ کسی قیمت پر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایکسکیوز می، کیا مجھے بتا سکتے ہیں میر زیان حیدر کا آفس کس سائٹ پر ہے؟ آئلہ نے پاس سے گزرتے آفس کے ایک ورکر کو روکتے مسکرا کر پوچھا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت ہے کہ یہ آدمی نہ چاہنے کے باوجود بھی اسے بتا دے گا کہ ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ وہ بہت ہی خوشی خوشی زیان کے آفس کی ساری لوکیشن سمجھا گیا تھا۔ آئلہ سب لوگوں سے نظریں بچا کر زیان کے آفس کے سامنے پہنچی، مگر دروازے کے بالکل باہر پی این کو جمع دیکھ کر آئلہ جنجالا گئی تھی۔ زیان سے حیدر سے ملنے کے لیے اسے کتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے تھے۔ آئلہ نے جیسے کچھ دیکھا پی این اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آئلہ آگے بڑھی، لیکن آگے قدم پر ہی اس کا پیر مڑا۔ آئلہ کی چیخ سنتے ہی پی این بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ پی این کے قریب آتا دیکھ کر آئلہ کی ایکٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے اسے کسی کو ہیلپ کے لیے بلانے کا بول رہی تھی۔ پی این بیچارہ گھبرایا سا باہر کی جانب بھاگا تھا اور اس سے کہیں زیادہ پھرتی سے آئلہ وہاں سے اٹھتی زیان کے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آئلہ بنا دروازہ نوک کیے زیان کے آفس میں داخل ہوئی تھی، جو کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے کسی فون کال میں مصروف تھا۔ ڈارک براؤن 3 پیس میں ملبوس، جس کا کوٹ اتار کر کرسی کی بیک پر ڈالا گیا تھا۔ سیاہ بالوں کو جیل کی مدد سے بہت نفاذ کیے مکمل اپ ٹو ڈیٹ، وہ آئلہ کو مزید اپنا دیوانہ بنا رہا تھا۔ آہٹ پر زیان جیسے ہی پلٹ کر دروازے کی جانب بڑھا، دیکھا تو آئلہ کو کھڑا دیکھ کر اس کی کشادہ پیشانیوں پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی بغیر میری اجازت کے میرے آفس میں داخل ہونے کی؟ گیٹ آؤٹ! زیان فون بند کرتا دبے لہجے میں دھاڑا تھا اور اس لڑکی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا جو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ آئلہ اس کے چلانے پر برہم منائے بغیر ہی محبت پاش نظروں سے اس کی جانب دیکھی آگے بڑھی تھی۔ میر، کیا تم ایک بار میری بات آرام سے سن سکتے ہو پلیز؟ آئلہ نے جس طرح نرم لہجے میں کہتے زیان سے اجازت مانگی تھی، اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کبھی ایسے بھی بات کر سکتی ہے۔ اس نے جس طرح زیان کا نام پکارا تھا اور اس کی آنکھوں میں واضح التجا دیکھ کر زیان انکار نہیں کر پایا تھا۔ بولو، 5 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ زیان اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ یہ ضدی لڑکی اس کی جان نہیں چھوڑے گی۔ پیرٹ کلر کی رانگ شرٹ اور جس کے فل بازو اور گلے پر شیشوں کا کام کیا گیا تھا کے ساتھ بلو کلر کی جینز پہنے، وہ کھلے بالوں اور نفاست سے میک اپ کے ساتھ کسی بھی کا دل دہلانے بدلنے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن میر زیان کے آگے وہ خود بھی ہار مان چکی تھی۔ میر زیان اس کی طرف دیکھنا تک تو کیا، اس سے بات کرنا تو کیا، اس سے دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ آئی دوپٹے کے نام پر اس کے گلے میں ایک چھوٹا سا اسکارف لپیٹ رکھا تھا جو اسے ذرا بھی کور کرنے سے قاصر تھا۔ آئلہ زیان کے سامنے والی چیئر پر آ بیٹھی۔ میں جانتی ہوں تمہاری نظر میں بہت بری لڑکی ہوں، شاید دنیا کی سب سے بری لڑکی، لیکن یہ سچ ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہوں۔ آج تک مجھے لگتا تھا کہ مجھے کسی کی بھی نفرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے پوری دنیا مجھے ناپسند کرے، لیکن اس ایک ہفتے میں مجھے اس بات نے بہت تڑپایا ہے کہ جس شخص سے میں سب سے زیادہ محبت کرنے لگی ہوں وہی مجھے سخت ناپسند کرتا ہے۔ مجھے تمہاری نفرت سے بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے۔ میر زیان، ایک بار آزما کر دیکھ لو، میں اتنی بری لڑکی نہیں ہوں، جو تم کہو گے میں وہی کروں گی، تمہاری خاطر خود کو پوری طرح بدل کے رکھ دوں گی، پلیز ایک چانس دو مجھے۔ آئلہ جذبوں سے چور لہجے میں بولتی اپنے جذبات کا اظہار کر گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، نفرت اور محبت دونوں ڈنکے کی چوٹ پر کرتی تھی۔ ڈرنا تو اسے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ سنجیدگی سے آئلہ کی بات سنتے زیان حیدر نے آخر
میں استہزائیہ مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے اس کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کتنے مردوں کو ایسا بول چکی ہیں آپ مس آئلہ اکرام؟ زبان کی بات سیدھی آئلہ کے دل میں جا کر چبھی تھی۔ یہ شخص اسے سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا اور اس کے ظاہری حلیے سے ہی اس کے کردار کا اندازہ لگا چکا تھا۔ صرف تم ہی وہ پہلے اور آخری مرد ہو جس کے سامنے آئلہ زندگی میں پہلی بار جھکی ہے، آئلہ نے زیان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تھا، جس پر زیان فوراً نگاہیں پھیر گیا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود آئلہ کی آنکھوں میں موجود سچائی نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ تم نے جو بات کہنی تھی میں نے وہ سن لی، اب تم جا سکتی ہو۔ زیان اس ساحرہ کے شہر میں بالکل بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے اسے اٹھتا نہ دیکھ کے خود ہی اپنی سیٹ چھوڑ گیا تھا۔ پلیز میر، پلیز اتنے سنگ دل مت بنو کہ ایک بار مجھے سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ آئلہ بھی اپنی سیٹ سے اٹھتی جلدی سے اس کے سامنے آئی تھی۔ آئلہ، مجھے تمہاری سب سے زیادہ یہی بات ناپسند ہے کہ تمہارے لیے تمہاری عزت تمہاری سیلف ریسپیکٹ کو معنی نہیں رکھتی۔ جتنی تمہاری انسلٹ کر چکا ہوں، تمہاری جگہ اگر کوئی لڑکی اور عزت دار لڑکی ہوتی تو دوبارہ میرے سامنے آنا پسند بھی نہ کرتی، مگر تم یہ سب کر کے بھی میرے نزدیک اپنی رہی سی رسپیکٹ بھی کھو چکی ہو۔ میر نے اسے کھلے لفظوں سے تیر مارے تھے جو اس کے سیدھے دل پہ جا کر لگے تھے۔ زیان نفرت بھری نظریں اس کے تیکھے دل نشین نقوش پر ڈالتا ایک بار پھر اس کا دل چھلنی کر گیا تھا، لیکن اس بار آئلہ اپنے غصے کو قابو نہیں کر پائی تھی۔ میر، زیان حیدر کہاں لکھا ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کرنے والی لڑکی عزت دار نہیں ہوتی؟ مرد کرے تو سب ٹھیک، لیکن عورت اپنے جذبات کا اظہار کرے تو اسے اس طرح رسوا کر دیا جاتا ہے۔ تمہارے مطابق میں ایک بد کردار لڑکی ہونا تو یاد رکھنا میر زیان حیدر، اسی بد کردار لڑکی سے محبت کرو گے تم۔ تمہاری زندگی میں اگر کوئی لڑکی شامل ہوگی تو وہ صرف میں ہوں گی۔ میر، میری اب تک زندگی کی صرف نفرت اور دوستی جیسے رشتے تھے اور جن کو پوری ایمانداری سے نبھایا ہے میں نے، تو محبت کا رشتہ تو ان سے بھی کئی اوپر، اس کی خاطر میں تو آپ اپنا بھی داؤ لگا سکتی ہوں۔ میر زیان حیدر، لکھ لو میری بات، ایک دن تم بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرو گے جیسے تڑپ رہی ہوں میں تمہارے لیے۔ آئلہ زبان کے کلیوں سے مہک اپنی سانسوں میں اتارتی ایک درد بڑی مسکراہٹ اس پر اچھالتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ یہ پاگل لڑکی مجھے بھی پاگل کر دے گی۔ زیان ٹیبل پر پڑی فائلز کو دور اچھالتا دھڑا تھا، بہت نظر انداز کرنے کے باوجود بھی اس لڑکی کی باتیں زیان کے دماغ سے نکل نہیں رہی تھی۔ میں اس لڑکی کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں جب مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں، تو اس کے بارے میں سوچ کر ٹائم کیوں ویسٹ کرنا؟ بہت ذمہ بڑی ڈرامہ باز ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں، نہ جانے کیسے کیسے طریقوں سے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں۔ زیان آئلہ کی باتوں پر اچھا خاصا جھنجھلایا ہوا تھا، اس لیے خود سے الجھتے آفس سے نکل گیا تھا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے محبت اور نفرت کی اس جنگ میں قسمت ان کے ساتھ کیسا مذاق کرنے والی تھی۔ سر، پولیس نے ہمارے 2 اڈوں پر حملہ کر کے انہیں اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اب وہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر چھاپے مار رہے ہیں۔ شہباز خان کا آدمی کاشف گھبرایا ہوا بوکھلایا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ شہباز خان کو لگا تھا کہ اس کا انجام بہت قریب آ چکا ہے۔ اس نے جو آج تک مظلوموں کا ناحق خون بہایا تھا، لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دی تھی، آج ان سب باتوں کا حساب دینے کا وقت آ گیا تھا۔ شہباز کو اس بات کا علم تھا کہ ایس پی حشام کسی بھی وقت اس تک پہنچ جائے گا، لیکن اتنی جلدی اس بات کی امید اسے بالکل بھی نہیں تھی۔ منہا کا خیال آتے ہی شہباز خان جلدی سے پچھلے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ ابھی وہ گرفتاری نہیں دے سکتا تھا، اسے اپنی بیٹی کو محفوظ جگہ محفوظ ہاتھوں میں کرنا تھا۔ وہ اسے کسی صورت بھی اس بے رحم دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کیے گئے گھنونے کاموں کی سزا اس کی معصوم بیٹی کو ملے۔ رک جاؤ شہباز خان، ورنہ جو حال میں تمہارا کروں گا وہ عدالت کی سزا سے بھی کہیں زیادہ عبرتناک ہوگا۔ اس سے پہلے کہ شہباز خان وہاں سے فرار ہوتا، ایس پی حشام اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے پیروں کے قریب زمین پر فائر کرتے ہوئے اسے فرار ہونے سے باز رکھا تھا۔ جب اور کوئی راہ نہ پاتے شہباز خان نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا، لیکن منہا کی فکر اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کون ہے جو اس کی زندگی میں جس سے وہ منہا کی حفاظت کی بھیک مانگ سکتا ہے، کیونکہ اس کے تمام دوست یہ سن کر کہ وہ گرفتار ہو چکا ہے اس کی جانی دشمن بننے والے تھے، اور اس کے ہر راز سے شہباز خان واقف تھا، اور سب اسی ڈر سے کہیں وہ اسے نہ پھنسا دے، اسے بلیک میل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ہائی ہینڈسم، کیسے ہو؟ زبان۔ زیان معمول کے مطابق صبح 5 بجے جاگنگ کے لیے قریبی پارک آیا ہوا تھا، جب اپنے پیچھے سے آئلہ کی آواز سنتے ہی وہ پلٹا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ وہاں کیسے پہنچ گئی۔ دیکھتے ہوئے وہ حیران ہوا تھا، اور پھر آئلہ ٹریک سوٹ پہنے اتنی ٹھنڈ میں ہولے ہولے کانپتی مسکراتی نظروں سے اس کی جانب دیکھ کر رہی تھی۔ گرے کلر کے ٹریک سوٹ کے اوپر بلیک کلر کی اسٹائلش سی چادر لپیٹے ٹھنڈ سے بچنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس کے بالوں کی لٹیں ماتھے پر بکھری ہوئی تھی جنہیں ہٹانے کی اس نے کوئی زحمت نہیں کی تھی۔ بالوں کو جوڑے کی شکل دیے ہاتھوں کو گرم گرم کرنے میں آپس میں رگڑتی وہ حسین صبح کو ایک دل فریب حصہ لگ رہی تھی۔
مگر سامنے کھڑے میر زیان کو اس قدر دل فریبی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ تم یہاں؟ زیان کی تیوری چڑھا کر پوچھنے پر آئلہ نے اپنی نظریں پھیر لی تھی اور اسے کیا بتاتی کہ اس طرح غصہ کرتا۔ وہ آئلہ کو کتنا پیارا لگتا ہے، جس کا مضبوط وجود ہے، چوڑا وجود ٹریک سوٹ میں مزید نمایاں لگ رہا تھا۔ جب تم نے اپنے آفس اور گھر میں میری انٹری پابندی لگا رکھی ہے تو تم سے بات کرنے، تمہیں دیکھنے کے لیے یہی جگہ مناسب لگی مجھے اور میں یہاں آ گئی۔ آئلہ اسے یہ بتا سکتی تھی کہ صرف اور صرف میر زیان کی خاطر اس نے اپنی نیند کی قربانی دی تھی، ورنہ 9-10 بجے سے پہلے اٹھنا اس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا، اور اب خود کو اچھے سے کور کرنے کے بعد اتنی ٹھنڈ میں اسے اذیت سے بچتے محسوس ہو رہے تھے، مگر زیان سے ملنے کے لیے تو یہ سب کچھ بھی نہیں تھا۔ زیان بنا کچھ بولے افسوس میں سر ہلاتے دوبارہ سے جاگنگ شروع کر چکا تھا۔ میر، تم روز یہاں آتے ہو کیا؟ مطلب اتنی صبح اٹھتے ہو روز؟ اتنی ٹھنڈ میں طبیعت خراب نہیں ہوتی؟ آئلہ بہت مشکل سے زیان کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش میں ہلکان ہوتے سوال کر گئی تھی۔ محترمہ، 5 بجے اتنی صبح نہیں ہوتی، جاگنگ کے لیے نہیں، نماز کے لیے ہر کوئی اٹھتا ہے، مگر آپ جیسے لوگوں کو کہاں ان باتوں کا ہوش؟ زیان کی طنز پر آئلہ کے قدم وہیں رک گئے تھے جب سے اس کی ماما چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے تو اللہ کی ناراضگی کا اظہار کرتے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اکرام صاحب اور طاہرہ بیگم نے تو اسے جھڑکنے اور مارنے کے علاوہ کبھی اس سے کسی بات کی اصلاح نہیں کی تھی۔ ہاں، منہا اکثر اسے اس بات کے لیے تو ٹوکتی اور سمجھاتی رہی تھی، مگر آئلہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے ایسی روٹھی تھی کہ کبھی اس بابرکت اور مہربان ذات کو بھی کبھی دل سے پکارا نہیں تھا۔ آج زیان کی ایک چھوٹی سی بات اسے اتنی بڑی غلطی اور کوتاہی کا احساس دلا گئی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ آج سے وہ باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کر دے گی۔ اس نے میر زیان کی زندگی میں داخل ہونا تھا اور اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا تھا اور اس کی امیدوں پہ پورا اترنا تھا۔ اس لیے اس نے ارادہ کر لیا تھا۔ اپنی سوچ پرسکون سی ہوتی وہ پھر سے زیان کی جانب بڑھ گئی، جسے دیکھ کر آئلہ کو لگ رہا تھا کہ وہ واقعی یہ شخص اس کی زندگی بدل دے گا۔ اوہ اللہ جی، جب تم تھکے نہیں ہو بس کر دو اب۔ وہ 2 چکروں میں ہی آئلہ کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ زیان سے بات کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی۔ زیان جان بوجھ کر اسے پیچھے چھڑوانے کے لیے اپنے قدم مزید تیز کر دیتا تھا۔ اسی چکر میں آئلہ اب بری طرح ہانپ رہی تھی۔ آئلہ کو پانی پی کر سانس بحال کرنا دیکھ کر زیان آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے بھی زیادہ چپکو اور ضدی اور پاگل تھی۔ دیکھو، تم سے بات کرنے کے لیے میں کتنی محنت کر رہی ہوں، پلیز 2 منٹ بیٹھ کر مجھ سے بات کر لو۔ آئلہ ایک بار پھر اس کے قریب آ کر اب کی بار اس کے ساتھ چلنے کے بجائے الٹے قدم اس کے آگے چلنے لگی تھی۔ آئلہ کا رخ زیان کی جانب تھا۔ میں تمہیں کتنی بار بتا چکا ہوں، تم جیسی فضول انسان کے لیے میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، اور تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ میری جان چھوڑ دو، بہت ہی ضدی اور پاگل لڑکی ہو تم۔ کسی اور کو تنگ کرنے کے لیے ڈھونڈ لو، پلیز میری جان چھوڑ دو۔ زیان اسے پھر بھی اکتا چکا تھا اور پھر اسے چڑھا چکا تھا۔ اس کے چڑھا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے آئلہ نے بھی منہ چڑھایا تھا۔ زیان اسے جواب دیتے سائڈ سے نکلنا چاہا تھا، جب پیچھے سے بڑا پتھر نہ دیکھ پانے کی وجہ سے آئلہ کی ٹھوکر لگی۔ اس سے پہلے کہ دوسرے وہ سر کے بال نیچے گرتی، زیان نے ایک ہاتھ سے اسے بازو سے پکڑتے دوسرا بازو اس کی کمر کے گرد رکھتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ اسی چکر میں دونوں کافی قریب آ گئے تھے۔ آئلہ نے زیان کی شرٹ کو سینے سے اچھی طرح سے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ زیان ہلکا سا آئلہ کے اوپر جھک گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ہمیشہ جیل کی مدد سے بال سیٹ کیے گھنے بال ماتھے پر آتے اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ میر زیان، حیدر کی قربت، اس کی مسحور کن خوشبو اور اب یہ حسین منظر آئلہ کو بےہود کر گیا تھا، اور اس نے ایسے ہی بے اختیاری میں ہاتھ بڑھا کر زیان کے ماتھے کے بال سمیٹنے چاہے تھے۔ زیان، جس نے آئلہ کو بہت بری طرح سے گرتے دیکھ کر سہارا دیا تھا، اس کی والہانہ زیان جس نے آئلہ کو بہت بری طرح سے گرنے سے دیکھ کر سہارا دیا تھا، اب اس کی والہانہ محبت، پاش نظروں اور بڑھے جانے والے ہاتھ پساری مروت اور انسانیت پہاڑ میں جھونکتے آئلہ بنا سیدھا کیے چھوڑ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ آئلہ اس کے ماتھے کو چھو کر اپنی خواہش پوری کرتی، زیان اسے زمین پر پٹک چکا تھا۔ آئلہ کی کمر اتنی زور سے زمین پر گری تھی، اگر مدد کر ہی دیتی تو شکریہ کا موقع بھی دے دیتے۔ اتنے زور سے کیوں واپس گرا دیا مجھے؟ آئلہ اسی پوزیشن میں زمین پر گرے زیان سے سوال کر رہی تھی، اور گرنے کی وجہ اس کا جوڑا کھل چکا تھا اور بال چہرے کے ارد گرد بکھرے اس کے چہرے کو مزید حسین بنا رہے تھے، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ کچھ لوگ بالکل بھی مدد کے قابل نہیں ہوتے۔ زیان بنا آئلہ کی جانب دیکھے دوبارہ آگے بڑھ گیا تھا۔ ہائے میرے محبوب، کہ یہ انداز مجھے اس کے اظہار محبت سے پہلے ہی کہیں اوپر پہنچا دے۔ آئلہ اس کے گریز اور نظر انداز کرنے والی حرکت پر فدا ہوتی گیلے گھاس پر سر ٹکا گئی تھی، اور اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ زیان اس قدر سنجیدہ اور یہ والا ڈریس کیسا رہے گا۔ آئلہ نے جیسے ہی اورنج کلر کی خوبصورت فراک جس کے اوپر بڑا سا دوپٹہ تھا ہاتھ رکھا تھا، مینہا نے نہ سمجھی میں اس کی طرف دیکھا۔ تم اپنے لیے شاپنگ کر رہی ہو؟
منہا اس کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی اور اس کے منہا کے انداز پر آئلہ مسکرا دی تھی۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے خریدا جا رہا ہے؟ یا ظاہری بات ہے، میں اپنے لیے شاپنگ کرنے جا رہی ہوں اور اسی لیے تمہیں بلایا ہے۔